بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear webinars, in our yesterday's class, we took the introduction of the glorious Quran, and we had studied first chapter of the Quran, Al-Fatiha. Okay. In our today's agenda, we will learn and study Surah Al-Asr and Surah Al-Kawthar. These two surahs we will study today. And if the time permits, we will start Suratul Ikhlas as well. If not, we will stop by studying these two surahs. Suratul Asr. What is the meaning of Asr? Asr means span of time, period. And Asr also the time when the sun going to set. Before the sunset, that time is known as Asr. Okay. Asr means period. Asr means the universe, and Asr also means the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Here, wal Asr, Allah subhanahu wa ta'ala taking the oath of the existence. Okay. Taking the oath of the Prophet. Wal Asr, قسم ہے زمانے کی. ہم جو ہے سورہ عصر پڑھ رہے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم جو ہے قرآن کا انٹروڈکشن لیے اور سورہ فاتحہ پڑھے. آج کی کلاس میں سورہ عصر اور سورہ کوثر پڑھیں گے. اور عصر کے کیا معنی ہیں؟ عصر کے معنی ہیں عصر کا وقت جو سورج غروب ہونے سے پہلے رہتا ہے، وہ وقت بھی مراد ہے. اور عصر کے معنی زمانے کے بھی ہے، عصر کے معنی کائنات کے ہیں، اور عصر کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I take refuge of Allah from the distorted devil, and I begin in the name of Allah, the benevolent and the most merciful, the most gracious, the most merciful. Wal asr, by the time and period. Innal insana lafi khusrin, surely the human beings are in the stage of loss. Illal ladina amanu, except those who believe, wa amilus salihat, and perform good deeds, wa tawasaw bil haqqi, and advise one another the truth, wa tawasaw bis sabri, and advise one another the patience. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Here, یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والعصر بولے تو قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسرین، بے شک انسان نقصان میں ہے. انسان جو ہے نقصان میں ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سوائے ان لوگوں کے. کون ہیں وہ لوگ؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیے، امر بالمعروف کیے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیے، یعنی نہی عن المنکر کا کام کرے. اس سورے میں آئیے اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. التفسیر الوجیز، شارٹ کامنٹری آف دا سورہ. نزلت سورۃ العصر بمکہ. The surah Asr was revealed in Makkah. فیہا ثلاث آیات، it contains 3 verses. اس میں 3 آیتیں ہیں. سورہ عصر مکے میں نازل ہوا اور اس میں 3 آیتیں ہیں. ان اللہ تعالی اقسم فی ہذہ السورۃ بالدہر والزمان. Allah subhanahu wa ta'ala took an oath in this surah of the existence and the period and the
time. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں قسم کھائی ہے زمانے کی اور عصر کے وقت کی. ثم ذکر حقیقتاً مہمتاً وذالک جمیع الناس فی النقصان والخسران. Then Allah subhanahu wa ta'ala mentioned an important fact, mentioned an important reality that all the entire human beings, all the human beings are in loss and damage. They are in extreme loss and damage. Illa, except those. Man amila bihadihil umur, who perform these acts. Wahiya, what are those acts? یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھانے کے بعد میں ایک حقیقت، ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ ذکر کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ تمام انسان نقصان اور خسران میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو یہ کام کرتے ہیں. وہ کام کیا ہے؟ الایمان باللہ، بلیونگ ان اللہ، faith in Allah, والعمل الصالح, and pious deeds, righteous acts, righteous works, good works. اچھے کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ایمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور اچھے کام کرتے ہیں. ایمان رکھتے ہیں اللہ پر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور جو ہے مرنے کے بعد اٹھنے پر، قیامت کے دن پر، جنت دوزخ، ان تمام چیزیں اس میں داخل ہو جاتی. ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. They believe in Allah. They believe in Allah means it covers all the beliefs, all the 7 pillars of faith. Believing in Allah, amantu billahi wa malaikati, believing in his angels, wa malaikati wa kutubihi, believing in his books, wa rusulihi, believing in his messengers, wa rusulihi wal yawmil akhiri, and believing in the hereafter, wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala, and destination, everything in the destination, good or bad, is from Allah. Wal ba'thi ba'dal maut, and believing in the life after death. These are the 7 pillars of faith. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں. وملائکتہ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں. ورسلہ، اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں. والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں. والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر جو کچھ کے تقدیر میں ہے، مقدر میں ہے، وہ سب اللہ کی جانب سے ہے، اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے، اٹھائے جانے پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں. یہ 7 چیزوں کو پلرز آف ایمان کہتے ہیں. ایمان کی بنیادیں ہیں یہ. ہر ایک کی تشریح ہے اس کے بعد. یہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ کتابوں، فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اور جو ہے تقدیر میں خیر و شر اللہ کی جانب سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اس سے کیا مراد ہے؟ اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیلات ہیں. کسی والعمل الصالح، اور دوسرا یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ 4 عمل کرنے والے نقصان میں نہیں ہے. پہلے بتائے ہیں کہ الایمان باللہ، believing in Allah. The first and foremost thing is to believe in Allah, that Allah is present everywhere. Allah is the Lord of existence. Allah is creator. Allah is sustainer. Allah is forgiving. Allah is merciful. Allah is all his attributes. We have to believe with all the attributes of Allah. If we are saying I believe in Allah, means we are accepting with his being and with his all attributes, all his beautiful attributes.
ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے تمام صفات اور اس کی جیسی کہ وہ ذات ہے، اس کی جیسی ذات ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے تمام صفات کے ساتھ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ والعمل الصالح، اینڈ ڈوئنگ گڈ ایکٹس، اچھے کام کرنا، گڈ ورکس۔ اچھے کام کیا ہے بھئی؟ اچھے کام کرنا کوئی بڑا مشکل امر نہیں ہے۔ اچھے کام کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ہے اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو اور اچھی بات کرو، ہر کام میں اچھا استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ ہو گیا اچھا کام۔ اگر اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی مت کرو، نہیں برا تو اچھا تو نہیں کرتے، برا کرتے، یہ نہیں ہے۔ لیسٹ کرائٹیریا، لیسٹ سینیریو یہ بتایا گیا ہے کہ فَإِن لَمْ تَنْفَعْهُ فَلَا يَضُرُّهُ، اگر تم کسی کا فائدہ نہیں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی مت پہنچاؤ، کم سے کم اتنا تو کرو۔ اگر نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ بھی مت کرو۔ یہ جو ہے لیسٹ کرائٹیریا دیا گیا ہے ہم کو۔ نیکی تو نہیں کر رہے، گناہ کی طرف مائل ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، پھر توبہ بھی نہیں کر رہے، یہ بہت بری بات ہے۔ والعمل الصالح، اور جو ہے نیک کام کرنا، اچھے کام کرنا۔ اچھے کام کیا ہے؟ ہر کام میں اچھا استعمال کرو، ہر بات میں اچھی بات کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہی اچھا کام ہے۔ ثم الوصیۃ بالحق والصواب والتواصی بالصبر، اس کے بعد بتا رہے کہ ایڈوائزنگ ون another the truth and commanding for the good deeds, commanding to do good, وتواصوا بالصبر, and advising one another the patience, means prohibiting others from doing wrong acts, prohibiting others from doing evil acts. These are the 4 things mentioned in this surah. Firstly, al-imanu billah, believing in Allah, wal amalu saleh, and performing good deeds, so and commanding to do good works, and prohibiting to and abstain from others to, what we can say, command to abstain from evil acts, commanding to abstain from evil acts, برے کام کرنے سے بچوں کی نصیحت کرنا ہے۔ فمن اخذ بذلك فاز بالفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. Whoever performs, whoever practices these acts, he will be successful and achieve salvation in this world and after hereafter. جو کوئی یہ 4 کام کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا وَعَاشَ غَافِلًا، whoever neglects these acts and live a neglectful life from the hereafter, خَسِرَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, he will be in loss in this world and after here. جو کوئی اعراض کرتا ہے ان کاموں سے، those who neglect these 4 acts, وَعَاشَ غَافِلًا, and live a neglectful life, اور غافل زندگی گزارتا ہے آخرت سے، he is oblivious of the hereafter life. He is oblivious of the hereafter's life, not serious about the life after death. دیکھیں گے مرنے کے بعد جو ہوتا دیکھا جائے گا، ایسا کہتا ہے۔ He is not serious about the after here's life, after death. The life after death is the real life. This life is a temporary life. Everyone has to departure from here. Nobody will stay here forever. One after the other we have to leave this world. Okay. یہاں پر کی زندگی ہماری مختصر اور جو ہے
عارضی زندگی ہے، ہماری جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. ہم کو مرنے کے بعد آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. تو عقل مند وہی ہے جو ہم آخرت کی زندگی سوارے، ہمیشہ والی زندگی سوارے. اگر ایک کرائے کا مکان ہے اور ایک ہمارا ذاتی مکان ہے، ذاتی مکان اگر ٹوٹا پھوٹا بھی ہے اور کرائے کا مکان اچھا جو ہے تو ہم اگر بنانا چاہیں تو کون سے مکان پہ پیسے لگائیں؟ کرائے کے مکان پہ لگائیں گے یا پھر جو ہے جو ہمارا ذاتی مکان ہے اس پہ پیسہ لگا کے صحیح کر لیں گے، درست کر لیں گے؟ تو عقل مند آدمی تو جو ہے اپنا جو ذاتی مکان ہے اس کو پیسہ لگائیں گا، جیسا بھی ہے اس کو درست کر کے وہاں پر رہنے کی کوشش کریں گا. اور نالائق آدمی، بیوقوف آدمی، احمق آدمی کیا کریں گا؟ کرائے کے مکان پہ پیسہ لگا کے اپنی زندگی برباد کریں گا، ذاتی مکان بھی نہیں بنا سکیں. سملرلی یہ دنیا کی زندگی میں ہم اگر کھپے رہیں گے اور جو ہے دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے اور تو یہ دنیا جو ہے ہاتھ سے جانے والی ہے. ہم یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پر جانے کے لیے آئے. اس کے بعد جو ہے ہماری جو زندگی شروع ہونے والی ہے قبر سے، وہ ہماری اصل زندگی ہے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. هذه السورة القصيرة هذه السورة قصيرة ولكنها مشتملة على خلاصة تعليم القرآن والسنة. This is a very important sentence mentioned here. This surah is a short surah. This is a short surah, but it encompasses the meaning of the Quran, teachings of the Quran and Sunnah. It covers all the teachings of the Quran as well as the traditions of the Prophet. یہ سورہ چھوٹا ہونے کے باوجود جو ہے اس پر یہ مشتمل ہے تمام قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا خلاصہ ہے یہ سورہ. وَلِذَلِكَ for this reason قال الامام الشافعی رحمہ اللہ, the great Imam Ash-Shafi'i says, may Allah mercy on him, said, Suratul Asri Kafiyatun li Hidayatil Insan. The chapter of Asr is sufficient for the guidance of the entire mankind, all human beings. Surah Asr, the great Imam Ash-Shafi'i said, may Allah mercy on him, that Surah Asr is sufficient for the guidance of human being. اوکے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ بہت بڑے امام ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ہے شریعت کے 4 ائمہ ہیں، 4 امامہ ہیں. 4 اماموں میں سب میں پہلے جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ تابعی ہیں. دوسرے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی تابعی ہیں. اور تیسرے امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، آپ تیسرے امام. چوتھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ چوتھے امام ہیں. تو امام شافعی نے فرمایا کہ سورۃ العصر کافیۃ لہدایت الانسان، سورہ عصر انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. It is sufficient for the guidance of the mankind. ٹھیک ہے. یہ سورہ چھوٹا ہونے کے باوجود اس کے اندر قرآن و حدیث کی تمام تعلیمات کا خلاصہ بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ سورہ بالکل مختصر ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے آپ سمجھ گئے. انشاءاللہ پھر آپ اپن نیکسٹ سورہ شروع کر رہے ہیں، سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر شروع کر رہے ہیں.